बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज 19 अप्रैल है, बुध का दिन है। मगवी हज़ारा केस के हवाले से जो बच्ची ने दावा दायर किया है कोर्ट में, उसने पूरी कहानी बताई है जो मैं इन वीडियोज़ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 52 सफ़ात पर मुश्तमिल ये कहानी है, लेकिन इसको पार्ट्स में तकसीम करके आज मेरी इस मामले की चौथी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा। पीछे तो मैं आपको सारा बता चुका कि किस तरह वसीम जो राय खुर्रम का दोस्त था, वकील, उसके घर तो बच्ची वगैरह रह रहे थे, लेकिन अब यहाँ से उन्होंने निकलना था। यहाँ से निकल के वो ठंडियानी गए, वहाँ कैसे रहे। उसके बाद दोबारा फ़ैसला हुआ कि इस्लामाबाद जाया जाए, इस्लामाबाद में रहे, क्या कुछ हुआ। और साथ साथ बीच में जो कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई और बच्ची पर उस दौरान बाकायदा तौर पर तशद्दुद किया गया और उसे थप्पड़ मारे गए, ये सारी कहानी जो है वो बच्ची ने अपने बयान में लिखी है। बच्ची का ये बयान मैं उसी तरह जिस तरह ये लिखा हुआ है बाकायदा जो है वो आपको इंग्लिश में है वहाँ जमा करवाया गया, उर्दू में ट्रांसलेट करके कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसी तरह जो है आपको बयान करूँ, ताकि आपको वो पूरी स्टोरी जो इतना अरसा बच्ची 3-3.5 माह जो उनके पास रही वो थी क्या, इन 52 सफ़ात में वो सारी कहानी है। बहरहाल अगली जो है ये वाली वीडियो जो है इस मामले पे है। और बीच में तशद्दुद किया गया, ठंडियानी, वसीम का घर क्यों छोड़ा, राय खुर्रम एडवोकेट से राब्ता क्यों मुनक़ता किया, ये सारी चीज़ें जो है इस हिस्से में है इंशाअल्लाह। और फिर इस तरह ये मामला कंटिन्यू रहेगा। इस बयान को हम आपको पूरा बयान करेंगे। अब ये बच्ची का मौक़िफ़ है, इसके ऊपर ज़ाहिर बात है कोर्ट में डिबेट भी होनी है और बहुत कुछ आगे होना है, तो वो आगे फिर आपको जो भी होगा बताएँगे। बहरहाल जी, मैं आपको कल बता चुका था कि जी 2 मकान थे आसपास जो वसीम के घर के आसपास थे और जिसमें बाकायदा एक में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और ये लोग अवॉइड करते थे कि छत पे नहीं जाते थे जब मियाँ बीवी जो साथ रहने वाले वो छत पे होते थे। अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि जी बच्ची ये बताती है कि एक दिन राय खुर्रम एडवोकेट ने कॉल की और इन्हें और उसको ये लोग स्पीकर पे सुन रहे थे, क्योंकि ये सारे सुनते थे, एक कान से लगा के नहीं सुनता था। वो कहते हैं कि राय खुर्रम एडवोकेट ने कहा कि जी हमें जो है बच्ची का इंटरव्यू करने के लिए उसे तैयार करने की ज़रूरत है और बच्ची को मेकअप और फैंसी कपड़ों के साथ तैयार किया जाए ताकि वो इस मामले में खुश नज़र आए और वीडियो में ऐसे लगे जैसे वो नई शादीशुदा है। एडवोकेट राय खुर्रम ने यह भी कहा कि जी इंटरव्यू जो हो या जो वीडियो बनाई जाए उसमें बाकायदा तौर पे जो है वही बातें कहलवाई जाएँ जो ज़ाहिरी बात है ज़हीर और राय खुर्रम का मौक़िफ़ है। और जो है उसमें ये भी कहा जाए, बच्ची से कहलवाया जाए कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसमें सारा कसूर मेरे वालिद का है, उसकी वजह से हम इन मुश्किलात में फंसे हुए हैं। और ये भी कहा कि जी इन बयानात की वीडियो बनाएं और उसे भेजें राय खुर्रम को ताकि वो उसे टेलीविज़न पर नशर कर सकें, जिस पर वसीम ने उन्हें मशवरा दिया कि ये वीडियोज़ वसीम के घर बनाई जा सकती हैं जाकर। बच्ची बताती है कि रात का वक्त था जब मुझे जो है वसीम के घर ले जाया गया। उस वक्त यास्मीन ने वसीम की बीवी से मेकअप और उसका दुपट्टा जो है वो उधार लिया और उसके बाद मुझे मेकअप करवाया और उसे एक फैंसी दुपट्टा था वो मेरे सर पे पहनाया गया। और इस दौरान जो है पूरा बयान जो है वो शब्बीर ने बाकायदा लिखा और मुझे याद करने के लिए दिया गया। और जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कराते हुए लड़खड़ाती थी या अपनी सत्रें भूल जाती थी तो जो है वो शब्बीर जो है वो मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता था और पीठ पर थप्पड़ मारता था और धमकियां देता था। यहाँ तक कि जो है जो ज़हीर है वो भी मुझे गुस्सा भी करता था, डांटता था और धमकियां देता था कि मैं जल्द अज जल्द ये लाइनें याद करूं। उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी मैंने उसको कहा ज़हीर को कि अगर उसको मसला है तो वो ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दे और मुझे अपने वालिदैन के हवाले कर दे अगर उसे वो है तो। और क्योंकि वो और उसके जो साथी हैं मतलब शब्बीर वगैरह वो मुझे हर वक्त मारते पीटते रहते हैं, तो मुझे वापस वालिदैन के पास भेजो। और कहते हैं कि जी जिस पर ज़हीर ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और शब्बीर ने कहा इसका मुँह बंद करवाओ। उसके बाद वो कहती है कि जी मेरी कई जो है मुतअद्दिद वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई, इनमें से 2 वीडियोज़ जो है उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया और फिर एडवोकेट राय खुर्रम को भेजी गई और जिन्होंने ज़हीर को और शब्बीर को बताया कि वो इसे टेलीविज़न पर नशर करेंगे। उसके बाद जी मुझे जो है वसीम के साथ जो किराए का मकान था वहाँ वापस ले जाया गया। ये उस रात की स्टोरी है जिस रात इंटरव्यू रिकॉर्ड हुए थे या वीडियोज़।
وہ کہتی ہے کہ جی وہاں پر میں نے سنا کہ یہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ قریبی کوئی ہوٹل ہے جس میں کچھ فارنرز رہتے ہیں اور ان کے ساتھ پولیس بھی ڈپلائی ہوئی ہے، تو اگر انہیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، پولیس کو پتہ چل گیا تو جلد ہی جو ہے ہم ٹریس کر لیے جائیں گے، ہمارا سراغ لگا لیا جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ ہم یہ جگہ تبدیل کر لیں۔ تو وسیم نے جواب دیا کہ اس کے منشی کا ٹھنڈیانی میں ایک گھر ہے، اب یہ لوگ ٹھنڈیانی جا رہے ہیں یہاں سے، جہاں وہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ظہیر نے اپنا کالا بیگ لیا اور سب نے دوبارہ جو ہے وسیم کے کیری ڈبے میں ہم سب بیٹھ گئے جو ہائی روف تھا، اور ایک لمبا سفر جو ہے دوبارہ شروع ہوا۔ اور میں نے وسیم کو بات کرتے ہوئے فون پہ سنا کہ وہ جو ہے بات کرتے ہوئے سنا، تو دیکھا کہ جی وہ کہتی ہے کہ رات کے میں نے دیکھا کہ وسیم فون پہ بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد جی وہ کہتی ہے کہ جی رات کا وقت تھا جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ گھر کے سامنے بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں اور گاڑیاں آتی جاتی نظر آ رہی ہیں، اور وسیم نے کہا کہ کشمیر چوکی اس سے تھوڑی سی آگے ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جی ٹھنڈیانی میں ہم 3-4 دن رہے، اور ان دنوں میں جو وسیم کا منشی تھا وہ گھر کی گروسری وغیرہ لے آتا تھا، اور ظہیر اور شبیر نے وسیم کو گھر بلایا اور اس سے کیس کے حوالے سے ڈسکشنز بھی کی اس دوران۔ اب اس کے بعد وسیم کہتے ہیں کہ جب آتا تھا تو اس کے موبائل کے اوپر یہ لوگ ویڈیوز بھی جو کیس کے اپڈیٹس کی ہوتی تھی وہ دیکھا کرتے تھے، جن میں یقیناً میری ویڈیو بھی ہوا کرے۔ تو اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ جی جب وسیم آیا تو انہوں نے عدالت میں ہونے والی سماعت کی ویڈیو دیکھی، جس کے بعد شبیر یہ کہہ کر واپس چلا گیا لاہور کہ میں ضمانت کروانے جا رہا ہوں اور قدیر کو بھی واپس آتے ہوئے ساتھ لے آؤں گا۔ اچھا جی شبیر واپس آیا تو اس نے کہا کہ وہ سیدھا عدالت گیا، جہاں پولیس جو ہے وہ تھی، پولیس نے اسے پریشان بھی کیا، اور پولیس جو ہے وہ ان کی تلاش میں تھی۔ تو جب وہ ایڈوکیٹ رائے خرم کے دفتر کے گیا تو اس نے دور سے دیکھا کہ اس کے دفتر کے باہر کوئی بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور جو کہ ظاہری بات ہے ان کی تلاش ہے، انہیں ٹریس کرنے کے لیے تھا، جس پر ظہیر نے اسے کہا شبیر کو کہ وہ اب رائے خرم سے دوبارہ جو ہے نہ رابطہ کرے اور اس کا نمبر بھی بلاک کر دے۔ تو ادھر سے رائے خرم کا نمبر بلاک ہونا شروع ہوا، اور قدیر کی بجائے شبیر کا بہنوئی جو ہے ان کے ساتھ آیا تھا۔ جو اس نے کہا تھا قدیر کو لے آؤں گا تو شبیر کا اپنے بہنوئی کو لے آیا۔ اچھا اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ جی شبیر اور جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ اس مقام پر قیام کے دوران ایک دن وسیم گھر آیا اور وہ چیخنے اور چلانے لگا اور شبیر کا نام لینے لگا اور وہ کہا کہ ہم پکڑے گئے ہیں، جس پر شبیر نے کہا کہ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا تو پولیس کو مطلع کرے گا۔ تو وسیم نے شبیر کو بتایا کہ علاقے کی پولیس جو اسے جانتی ہے اسے فون کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر وہ ظہیر اور بچی کو جو ہے وہ پولیس کے حوالے کر دے تو وہ وسیم کو 15 لاکھ روپے دیں گے۔ جس پر یہ سن کر بچی کہتی ہے میں ہنسنے لگی اور مجھے سکون محسوس ہوا کہ شاید یہ ڈراؤنا خواب اب ختم ہونے والا ہے۔ بہرحال وہ کہتی ہے مجھے ہنستا دیکھ کر شبیر غصے میں آ گیا اور جو ہے مجھے مارا بھی صحیح اور دھمکیاں بھی دیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جی یہ تمام لوگ اس وقت خوفزدہ ہو گئے جب انہیں وسیم نے علاقہ پولیس نے وسیم کو بتایا کہ سندھ پولیس انہیں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہاں سے صرف ایک سڑک جو ہے وہ واپسی کی نکلتی ہے، تو اب اگر یہ لوگ وہاں سے نکلیں گے تو یہ ٹریس ہو جائیں گے تو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ظہیر نے کہا کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے فون جو ہے وہ مجھے دے دو تاکہ میں انہیں پھینک دوں تاکہ ہم اس کے تھرو ٹریس نہ ہو سکیں، اور فون کی وجہ سے ہی ہماری لوکیشن سب کو پتہ چل رہی ہے۔ شبیر اپنے بہنوئی کو ساتھ لے کر گاڑی کرائے پر لینے کے لیے نکل گیا، اور جو ہے اس نے ظہیر کو بتایا کہ جو ہے ظہیر نے کہا کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہم ان پریشانیوں میں پھنس گئے ہیں۔ اس کے بعد جی کہتے ہیں کہ جی شبیر کے جانے کے بعد میں، نور بی بی، یاسمین جو ہے وہ ہمیں گھر کے پیچھے ایک کھائی تھی اس میں چھپنے کے لیے بھیج دیا گیا، اور جب شبیر کو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تو ہم لوگ پریشان ہو گئے اور ظہیر پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جی یقینی طور پر جو ہے وہ شبیر کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، اب ہم سب کو جا کر وہاں دیکھنا ہوگا کہ جی وہ کہاں گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جی اس دوران ہم باہر نکلے وہاں سے تو ہم نے دیکھا کہ ایک گاڑی آ رہی تھی اور ہم دوبارہ خوفزدہ ہو گئے کہ شاید یہ پولیس کی گاڑی ہے، اور دوبارہ ہم کھائی میں چھپ گئے اور جو ہے وہاں پر چھپ گئے کہ جی ہم نے پھر جھاڑیوں کے پیچھے چھپے اور وہاں سے ہم نے فرار ہونے کی کوشش کی اور سڑک پر جا کر شبیر کا انتظار کرتے رہے۔ آخر کار جب شبیر 2 کاروں کے ساتھ واپس آیا تو یاسمین اور اس کے بچے اور اس کا بھائی ایک گاڑی میں بیٹھ گئے، اور جبکہ بچی
ظہیر، نور بی بی اور شبیر جو ہے وہ دوسری کار میں بیٹھ گئے، اور وہ کہتی ہے کہ جی اپنے سفر کے دوران وہ بیچ راستے میں رکے جہاں سے انہوں نے ایک کیری ڈبہ یا ہائی روف جو ہے وہ کرائے پہ لیا، اور سب اس ہائی روف میں بیٹھ گئے، اور یہ سب پھر اسلام آباد آ گئے، ٹھنڈیانی سے اسلام آباد آ گئے۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا، مجھے میری ایک ویور نے، اب آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں وہ ویڈیوز اب دیکھ رہی ہوگی تو میں اسے سلام پیش کروں گا، میں اس کی تعریف کروں گا کہ اس نے مجھے ایک دن ان کیسز کی جب ہم جب ہم اپڈیٹ کر رہے تھے آپ لوگوں کو، تو انہوں نے مجھے باقاعدہ ایک میسج کر کے کہا تھا کہ میں نے سینٹورس میں ظہیر کو دیکھا ہے، تو پھر جو ہے میں نے انہیں کہا کہ جی مے بی پاسبل ہے، لیکن اس کے اوپر مزید کوئی میری ان سے بات نہیں ہوئی تھی۔ تو اگر وہ میری ویڈیو آپ دیکھ رہی ہیں تو نیچے کمنٹ ضرور کریے گا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ لوگ اسلام آباد آئے تھے۔ اس کے بعد جی وہ کہتی ہے کہ جی وہاں پر جو ہے ہم لوگ اسلام آباد پہنچ گئے، اور اسلام آباد پہنچ کر شبیر نے جو ہے ظہیر سے کہا کہ وہ یاسمین کو بچوں کو اس کے بھائی کے ساتھ اس کی والدہ کے گھر بھیج رہا ہے، یعنی اپنی ساس کے گھر۔ شبیر نے انہیں بس کے ٹکٹ خرید کر روانہ کر دیا، یقینی طور پہ یہیں اسلام آباد سے کیا ہوگا، فیض آباد سے۔ پھر اس کے بعد جی کہ یاسمین کے جانے کے بعد سب نے جو ہے ہم ایک بس میں بیٹھ گئے جہاں شبیر نے کہا کہ وہ اب چشتیاں بھاولپور جائیں گے، جہاں نور بی بی کی بہن اور ان کی خالہ فاطمہ اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ والی چیز جو ہے یہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے، کیونکہ فاطمہ کا ذکر ہم نے کبھی اپنی ویڈیوز میں نہیں کیا تھا۔ بہرحال جی بھاولپور جانے کے لیے فاطمہ کے گھر پہنچے تو فاطمہ نے کہا کہ مجھے اس معاملے کا علم ہے، مطلب اس کے بھی علم میں تھا، اس نے ویڈیوز اور یہ چیزیں دیکھی ہوں گی۔ تو اس دوران جو ہے ظہیر نے جو ہے مجھے یعنی بچی کو اپنا منہ بند رکھنے کی ہدایت کی، اور اس دوران جو ہے ظہیر نے فاطمہ سے پوچھا کہ کیا بچی جو ہے ان کے ساتھ رہ سکتی ہے، تو فاطمہ نے کہا کہ وہ اپنے شوہر سے پوچھ کر بتائے گی، اور چھت پر 2 کمرے ہیں جہاں وہ رہ سکتے ہیں۔ یہاں فاطمہ کے گھر یہ بھاولپور چلے گئے، اور یہ چیز ادھر مسنگ ہے جو ہم نے پہلی ویڈیوز کی ہوئی ہیں بہرحال۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے ظہیر اور شبیر نے اپنی خالہ فاطمہ سے پوچھا کہ کیا وہ کسی ایسے وکیل کے بارے میں جانتی ہیں جو ان کی نمائندگی کر سکے۔ جب وہ اس معاملے پر بات کر رہے تھے تو ظہیر اور شبیر کی خالہ اور چچا نے بھی مشورہ دیا کہ آپ لوگ یہ کریں کہ جی اپنے CNIC کی جو چپ ہے اس کو، یعنی شناختی کارڈ کی چپ کو کھرچ لیں تاکہ آپ لوگ ٹریس نہ ہو سکیں۔ یہ سارے ان معاملات کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ جی جو ظہیر ہے اس نے پہلے ہی اپنے CNIC کی چپ جو ہے وہ نوچ کے کھرچ کے خراب کی ہوئی تھی، اور جو ہے اس کے بعد ظہیر اور شبیر اپنی خالہ کا فون جو ہے وہ استعمال کرتے تھے اور اس کیس کے حوالے سے اپڈیٹس لیتے تھے، اور یہ بھی پہلی بار تھا۔ بچی کہتے ہیں کہ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے زنیرہ ماہم کی ویڈیو دیکھی یہاں پر بھاولپور میں، جس میں وہ کیس پر بحث کر رہی تھی، اور وہ جو ہے ظہیر اور اس کے ساتھیوں کی حمایت کر رہی تھی، اور وہ جھوٹ بول رہی تھی، اور جو ہے وہ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہی تھی کہ جی اغوا اور بچپن کی شادی کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہی تھی۔ اس کے بعد کہتی ہے کہ جی فاطمہ کے گھر یہ لوگ تقریباً 7-8 دن ٹھہرے، یعنی بھاولپور میں، اور شبیر ایک دن چلا گیا اور واپس آ کر اس نے ظہیر سے کہا کہ اس کے پاس 2 لاکھ نقد ہیں جو ان کے لیے کافی ہوں گے، اور اگر مزید ضرورت ہوئی تو باقی رقم اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی ہے، اور جسے وہ نکال سکتے ہیں۔ شبیر نے ظہیر سے کہا کہ اب وہ اسلام آباد جائیں اور سپریم کورٹ میں ان کی نمائندگی کے لیے وکیل تلاش کریں، اور جو کہ کیس میں ان کی مدد کرے، جس پر فاطمہ نے یعنی ان کی خالہ نے اس خیال جو انہوں نے یہ پیش کیا تھا اس کی مخالفت کی۔ یہ ہے جی بھاولپور ان کے پہنچنے کا۔ وسیم کے گھر سے نکلے، ٹھنڈیانی گئے، ٹھنڈیانی میں رہے، اسلام آباد آئے، اسلام آباد سے بس پکڑی، بھاولپور چلے گئے۔ بھاولپور فاطمہ کے گھر یہ رہے، فاطمہ کے گھر سے اب یہ اسلام آباد واپس آ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، کوشش کریں گے اسی طرح آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کامیاب ناصر ہو، اس کے خلاف سازش کرنے والوں کو نیست نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ یہ وہ ورژن ہے جو بچی نے دعویٰ میں اپنے حوالے سے لکھا ہے، تو اب اس کے اوپر ظاہر ہے یہ عدالت میں پیش نوٹسز آئیں گے، وکلاء کی بحث ہوگی، چیزیں جو ہے آگے پیچھے جتنی بھی ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔